अस्सलाम वालेकुम। मेहदी पार्ट 7। आप लोग जानते हैं कि इस मंसूबे की हमें अपने अपने ममालिक के आला हकाम से इजाज़त मिल चुकी है, इसलिए इस मंसूबे को एक नाम दिया जाएगा, यानी कोड वर्ड, और इसका कोड वर्ड होगा ऑपरेशन मेराज। इस मंसूबे के मुताबिक तमाम तर इंतज़ामात और मंसूबा बंदी मिस्टर कैमल को करना होगी और हमारी एजेंसी से इस बात की इजाज़त दे दी जाएगी। चूँकि ये एक महंगा मंसूबा है और पैसा भी हमारा ही इस्तेमाल होगा, लिहाजा हमारी एजेंसी इस मंसूबे पर नज़र रखेगी, लेकिन वो किसी तरह से आप लोगों के काम में मदाखलत नहीं करेगी। इस मंसूबे का सबसे अहम हिस्सा मेहदी को अपने कंट्रोल में रखना है। अगरचे तमाम एजेंसी से इसको काबू रखने में के कई मंसूबे और फार्मूले बनाए हैं, लेकिन आप लोगों की एजेंसी चूँकि बराह रास्त मुलविस होगी, इसलिए मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप हमें अपने मंसूबे के बारे में बताएं। हॉक ने बात मुकम्मल करने के बाद कैमल की तरफ देखा। कैमल ने हॉक का शुक्रिया अदा किया, फिर अपनी बात शुरू की। हमारे पास इस मंसूबे को कंट्रोल करने का बड़ा आसान और मौसर हल है। बस एक छोटा सा मसला है, वो ये कि हमें एक की बजाय 2 मौजज़े दिखाना होंगे और ये थोड़ा सा महंगा मंसूबा है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसकी हमायत करेंगे। कैमल ने तीनों अमेरिकियों की तरफ देखा जिन्होंने इसकी हाँ में हाँ मिलाई। हॉक कुछ सोच रहा था। कैमल ने भांप लिया कि इसे ज़रूर कोई परेशानी है। इसने शराब इसके ग्लास में डाली। क्या सोच रहे हो? कुछ परेशान हो? कहीं इस मंसूबे के अखराजात ने तो तुम्हें परेशान नहीं कर दिया? यकीनन एक वजह ये भी है क्योंकि ये एक महंगा मंसूबा है जिस पर $200 मिलियन से ज़्यादा खर्च होंगे, लेकिन मुझे असल में जो चीज़ खटक रही है वो ये है कि मेहदी का इंतखाब और इसके मानने वालों का इंतज़ाम कैसे होगा। हॉक ने शराब का घूंट लेते हुए कहा, इसकी फ़िक्र तुम ना करो, मेहदी का हमने इंतज़ाम कर लिया है। इसे बहुत पहले हमने वहाँ मनसूबा बंदी से भिजवाया था और वो बिल्कुल हमारी हदायत के मुताबिक काम कर रहा है। कैमल ने हॉक की परेशानी को कम करने की कोशिश की। थोड़ी देर के लिए खामोशी छा गई। हॉक कैमल की बात से कुछ मुतमईन ज़रूर तो हुआ, लेकिन अभी तक इज़्तिराब इसके चेहरे से झलक रहा था। तुम्हारे मंसूबा के मुताबिक क्या अब हमें 2 पैगंबर नाउज़ बिल्ला बनाना होंगे? इसने कैमल से पूछा। कैमल मुस्कुराया, नहीं, पैगंबर तो सिर्फ एक ही होगा, लेकिन हमें मौजज़ात 2 दिखाने होंगे। सबसे पहले तो हमें ये करना है कि डमी पैगंबर को यकीन दिलाना है कि वो पैगंबर है। इसके लिए हमें मौजज़ा दिखाना होगा और इसके बाद इसके मानने वालों के लिए एक मौजज़ा तख्लीक करना होगा। गोया हमें इसके आने से पहले इसके मानने वालों की जमात या फ़िरका तैयार करना होगा। फॉक ने कैमल की बात को काटते हुए कहा, बिल्कुल, पहले हमें एक ऐसा ग्रोह तैयार करना होगा जो इसकी आमद का इंतज़ार कर रहा होगा, और जब वो आ जाएगा तो वो इनका रहनुमा होगा, लेकिन दरअसल वो हमारा आदमी होगा। कैमल ने बात को मुख्तसर किया। कुछ देर के लिए खामोशी छा गई। फिर कैमल ने अपनी बात को शुरू किया। तमाम लोग एक बार फिर मुतवज्जा हो गए। अब कैमल ने इन्हें इस्लाम के अरूज ज़वाल से आगाह कर रहा था कि किस तरह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें अरबों को इस्लाम की दावत दी, किस तरह से चौथे खलीफा के बाद मुसलमान ग्रोहों और फ़िरक़ों में बढ़ गए और एक दूसरे के दुश्मन बन गए। लेकिन एक बात है, मुसलमान चाहे सुन्नी हो या शिया, वहाबी हो या इसका ताल्लुक़ किसी भी फ़िरके से हो, इन तमाम फ़िरक़ों के लोगों की खाना काबा और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत अपनी जगह है। इसलिए हर साल लाखों मुसलमान दुनिया भर से मक्कातुल मुकर्रमा आते हैं और यहाँ हज अदा करते हैं, और यही वो मौका है जहाँ हमें मौजज़ा दिखाना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमान इसे देख सके और जब अपने वतन वापस लौटे तो मेहदी इनके जहन में मौजूद हो। कैमल ने बात को मुकम्मल किया। वो सब खामोश बैठे इस मंसूबे की गुत्थियाँ को सुलझा रहे थे। कैमल ने दोबारा बात शुरू की। मंसूबे के मुताबिक हज के आखिरी दिन मना की वादी में जहाँ तमाम मुसलमान मौजूद होते हैं, इनमें कुछ तो इबादत कर रहे होते हैं और कुछ कुर्बानी कर रहे होते हैं। हमारे प्रोग्राम के मुताबिक हमारे तय किए हुए लोग मेहदी के हमरा इकट्ठे मना की एक तरफ दायरे की शक्ल में खड़े होंगे। हमारा मेहदी अपना कुर्बानी का जानवर मैदान में रखेगा और दुआ करेगा कि इसकी कुर्बानी को कबूल कर लिया जाए, और इसको अपनी दुआ कबूल होने का यकीन तभी होगा
جب اللہ تعالیٰ اسے کوئی معجزہ دکھائیں گے۔ پھر یوں ہوگا کہ آسمان سے ایک سبز روشنی آتی ہوئی دکھائی دے گی۔ اس روشنی کو نہ صرف تمام لوگ دیکھ سکیں گے بلکہ یہ روشنی جدہ تک نظر آئے گی۔ یہ روشنی اس قربانی کے جانور پر پڑے گی اور وہ جانور دھوئیں میں تبدیل ہو جائے گا اور یوں مہدی وجود میں آ جائے گا، فوق نے کہا۔ لیکن یہ روشنی جو کہ حقیقت میں لیزر لائٹ ہوگی آئے گی کہاں سے؟ کیا ہم ہوائی جہاز سے یہ روشنی پھینکیں گے؟ نہیں، ہم اس کے لیے مواصلاتی سیارے کا استعمال کریں گے، کیمل نے فوق کو جواب دیا۔ ہوک کھانا کھا رہا تھا۔ اس نے بائنڈ سے معجزے کے قابل عمل ہونے کے بارے میں پوچھا۔ میں لیزر کے متعلق زیادہ تو نہیں جانتا، لیکن کیمل کے اعتماد کو دیکھتے ہوئے محسوس ہوتا ہے کہ اس نے اس موضوع پر خاصی تحقیق کی ہے اور شاید ماہرین سے رائے بھی لے لی ہے، بائنڈ نے ہوک کو سمجھایا۔ لیکن اتنی بڑی مشینری کو خلا میں کیسے پہنچایا جائے گا؟ ہوک نے پوچھا۔ منصوبے کے مطابق ہمیں اس کے لیے خلائی گاڑی استعمال کرنا ہوگی، لیکن پینٹاگون اور ناسا کو تو کافی عرصہ پہلے بتانا ہوگا۔ اب کیا ہوگا؟ ہوک نے فکر مندی کا اظہار کیا۔ کرنا کچھ نہیں ہوگا، صرف 2-4 بندوں پر اوپر سے دباؤ ڈلوانا ہوگا، خود بخود سارے کام ہو جائیں گے۔ اس کے لیے ہمیں کلائن کو آگے لانا ہوگا، وہ یہ کام کر سکتا ہے، فوق نے ہوک کی پریشانی کو کم کرتے ہوئے کہا۔ اور ہاں فوق، تم اپنے بندے کو جدہ میں تیار رہنے کا حکم دے دو اور اس کے علاوہ مہدی کے ماننے والوں کو بھی ابھی سے تیار کرنا شروع کر دو، تاکہ جب مہدی ظہور پذیر ہو تو اس کے ماننے والے پہلے ہی سے تیار ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم ایک چھوٹا سا گروپ ان کے ماننے والوں میں تیار کرو تاکہ ہم اس کے ذریعے مہدی کو قابو میں رکھ سکیں۔ ہوک نے چلتے چلتے بات مکمل کی۔ کیمل اور بائنڈ اس وقت کیمل کے کمرے میں موجود تھے۔ بائنڈ کرسی پر بیٹھا ہوا تھا اور کیمل اس کے سامنے بستر پر لیٹا ہوا تھا۔ وہ دونوں امریکیوں سے ہونے والی میٹنگ کے بارے میں بات چیت کر رہے تھے۔ میرے خیال میں تو سارا کام بہت اچھا ہوگا، بائنڈ نے کیمل سے کہا۔ ہاں، میری توقعات سے بڑھ کر یہ میٹنگ کامیاب رہی ہے۔ امریکیوں کو ہمارا منصوبہ اتنی جلدی پسند آئے گا، مجھے تو اس بات کا یقین ہی نہیں تھا۔ لیکن ایک بات جس کی وجہ سے انہیں یہ منصوبہ پسند آیا کہ اس کی وجہ جدہ میں ان کے آدمی کی موجودگی ہے جو پچھلے 15 برس سے وہاں موجود ہیں۔ اس طرح سے اس نے وہاں اپنا ایک ہلکا احباب پیدا کر لیا ہے۔ میرا نہیں خیال امریکی کچھ اتنی لمبی مدت کی پلاننگ کرتے ہوں گے، وہ تو فوری نتیجہ چاہتے ہیں۔ کیمل نے بائنڈ کی طرف دیکھتے ہوئے بات مکمل کی۔ تو کیا وہ اب ہمارے لیے کام کرے گا؟ بائنڈ نے پوچھا۔ کر بھی سکتا ہے اور نہیں بھی، کیونکہ امریکی اس پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ خیر، اس پر بعد میں بات کریں گے کیونکہ مجھے اب ہوک سے ملنے جانا ہے، کیمل نے بسترے سے اٹھتے ہوئے کہا۔ کیمل اور ہوک کمرے میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ اچانک ہوک کے دروازے پر دستک ہوئی۔ ہوک نے دروازہ کھولا تو اسے ایک پست شخص دکھائی دیا۔ اس کے ایک ہاتھ میں اسکاچ وسکی کی بوتل تھی اور دوسرے ہاتھ میں ایک لفافہ تھا۔ اجنبی شخص نے ہوک کیمل کے بارے میں پوچھا، بلکہ ہوک سے کیمل کے بارے میں پوچھا۔ کیمل نے جب یہ سنا کہ کوئی اس کے بارے میں پوچھ رہا ہے تو فوراً دروازے پر پہنچا۔ اس اجنبی شخص کو کیمل نے سلام کیا، اسکاچ وسکی اور لفافہ وصول کیا اور وہ سلام کر کر چلا گیا۔ یہ کون تھا؟ مجھے یہ شخص بہت مشکوک نظر آ رہا ہے، ہوک نے کیمل کو اپنی تشویش سے آگاہ کیا۔ گھبرانے کی کوئی بات نہیں، یہ شخص ہمارا بار روم میں ملازم ہے اور میرے لیے پیغام لایا تھا۔ چونکہ وہ میرا پرانا جاننے والا ہے اس لیے میری پسند کی شراب کا اسے پتہ ہے، کیمل نے ہوک کو شراب کا گلاس دیتے ہوئے کہا۔ لیکن وہ پیغام کیا لایا تھا؟ کیا بہت اہم پیغام ہے؟ ہوک ابھی تک اس اجنبی شخص کے سحر سے باہر نہیں نکلا تھا۔ ہاں، بہت اہم پیغام ہے، کیمل نے ہوک کی بے چینی کو بڑھاتے ہوئے کہا۔ میری سیکرٹری کا پیغام ہے، اگلے ہفتے BG آرٹ والے اپنا بیلی ڈانس پیش کرنے لندن آ رہے ہیں اور میری سیکرٹری نے میرے لیے ٹکٹ خریدا ہے۔ یو سن آف اے بچ، تم نے خواہ میری بے چینی میں اضافہ کیا، ہوک نے کیمل کو کونی مارتے ہوئے کہا۔ شام کی نماز ختم ہو چکی تھی۔ نمازی اپنی اپنی جائے نماز سمیٹتے ہوئے آہستہ آہستہ مسجد سے باہر نکل رہے تھے۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ مسجد کے ساتھ والے ہوٹل میں کچھ لوگ کافی پی رہے تھے۔
کچھ لوگ ابھی مسجد میں بیٹھے اپنے مسائل پر باتیں کر رہے تھے۔ امام صاحب حاجی مستان کی طرف آئے جو ایک کونے میں بیٹھا کچھ سوچ رہا تھا۔ نماز سے پہلے حاجی مستان نے امام صاحب سے درخواست کی تھی کہ وہ ان سے مشورہ کرنا چاہتا ہے۔ امام صاحب کو جب یہ معلوم ہوا کہ حاجی مستان ان سے مشورہ کرنا چاہتا ہے تو انہیں بڑی خوشی ہوئی، کیونکہ حاجی مستان ایک بااثر آدمی تھا اور وقتاً فوقتاً مسجد کے لیے چندہ بھی دیتا رہتا تھا۔ امام صاحب حاجی مستان کے پاس بیٹھ کے کچھ دیر خاموشی رہی، پھر وہ دونوں گپ شپ کرنے لگے۔ ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد حاجی مستان نے کہا، امام صاحب مجھے خواب نظر آتے ہیں، ایک ہی طرح کے خواب۔ امام صاحب کو حاجی مستان کی بات پر حیرت ہوئی۔ وہ تو سمجھ رہے تھے کہ حاجی صاحب یا شاید حاجی مستان عملی نوعیت کا کوئی مشورہ کرنا چاہتے ہیں، اپنے کاروبار کے حوالے سے یا اپنے بچوں کے حوالے سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ حاجی مستان حال ہی میں قاہرہ سے آیا تھا۔ خواب؟ کیسا خواب؟ امام صاحب نے حاجی مستان کو کریدا۔ ہاں خواب، ایک ہی طرح کے خواب۔ حاجی مستان بڑبڑایا، میں خواب میں ایک شخص کو دیکھتا ہوں جو کہ صحرا میں پھر رہا ہے، وہ کچھ مقدس اور اہم شخص ہے۔ مقدس اور اہم شخص؟ کیا تم اس شخص کو جانتے ہو؟ امام صاحب کی حیرانگی میں اضافہ ہو رہا تھا۔ میرا دل کہتا ہے کہ وہ کوئی اہم شخص ہے۔ آپ براہ کرم مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتائیں، ان کی شکل و صورت کے بارے میں بتائیں۔ حاجی مستان نے امام صاحب کی پریشانی میں اضافہ کر دیا۔ کیا تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو؟ امام صاحب کو حاجی مستان کے سوال نے پریشان کر دیا۔ جی ہاں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک متناسب جسم کے آدمی تھے، ان کے پیشانی چوڑی تھی اور بڑی بڑی سیاہ آنکھیں تھیں، اور جب کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکراتے آپ کبھی کہکا نہیں لگاتے تھے، صرف تبسم فرماتے تھے تو آپ کا پورا دہان مبارک نظر آتا تھا۔ ہاں ہاں بالکل بالکل یہی ہے، حاجی مستان چلا اٹھا۔ کیا مطلب؟ تم خواب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے ہو؟ امام صاحب حاجی مستان کی باتوں پر جھنجھلا اٹھے۔ میں یہ تو نہیں جانتا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک کیسا تھا، ہاں یہ ضرور جانتا ہوں کہ جس شخص کو میں خواب میں دیکھتا ہوں وہ آپ کی بتائی گئی باتوں کے عین مطابق ہے۔ اچھا وہ کیا کہتے ہیں اور کرتے کیا ہیں؟ اب امام صاحب کو بھی دلچسپی پیدا ہوئی تھی۔ وہ ریگستان میں چلتے چلے جاتے ہیں، پھر ایک پتھر پر بیٹھ جاتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں کہ کوئی آنے والا ہے، اور مجھے اس کے ساتھ ساتھ چلنے کا کہتے ہیں۔ اچھا اگر وہ آ جائے تو تم کیا کرو گے؟ امام صاحب نے دریافت کیا۔ اگر وہ آ جائیں تو میں ان کے ساتھ چل پڑوں گا۔ حاجی مستان تم صرف خوابوں سے کیسے نتائج اخذ کر سکتے ہو، اور خوابوں سے تم نے مستقبل کے لیے کیسے تیاری کر لی؟ مجھے یہ خواب پچھلے 6 ماہ سے نظر آ رہا ہے، ایک ہی آدمی نظر آتا ہے اور ایک ہی خواب نظر آتا ہے، وہ شخص مجھے اپنے ساتھ چلنے کو کہہ رہا ہے۔ تم مجھ سے کیا مشورہ چاہتے ہو؟ امام صاحب نے جس کی باتوں سے تنگ آ گئے تھے پوچھا۔ میں بس آپ سے یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ میں اپنی بات کا ذکر کسی سے کروں یا نہ کروں؟ نہیں، میرے خیال میں تم ایک سمجھدار آدمی ہو، اگر تم اس بات کا ذکر کسی سے کرو گے تو جانتے ہو کیا ہوگا؟ لوگ سمجھیں گے کہ حاجی مستان کا دماغ پھر گیا ہے۔ کیا آپ بھی ایسا سمجھتے ہیں؟ حاجی مستان نے امام صاحب سے پوچھا۔ نہیں میں تو ایسا نہیں سمجھتا۔ ٹھیک ہے، میں آپ کی بات پر عمل کروں گا اور اس بات کا ذکر کسی سے نہیں کروں گا۔ حاجی مستان اٹھا، جائے نماز سمیٹی اور مسجد سے چلا گیا۔ اس نے تو امام صاحب کی ہدایت پر عمل کیا، لیکن اسے معلوم تھا کہ امام صاحب اپنی ہدایت پر خود عمل نہیں کریں گے، اور یہی ہوا۔ امام صاحب نے جب یہ بات مسجد سے بازار میں پہنچی اور وہاں سے پورے شہر میں وبا کی طرح پھیل گئی، لیکن کوئی بھی نہ ہنسا، کیونکہ سب جانتے تھے کہ حاجی مستان ایک سنجیدہ اور باعزت شہری ہے۔ کیا حاجی مستان سچ مچ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھتا آیا ہے؟ اس کی کیا حقیقت تھی اور کیا نہیں؟ تفصیلاً جاننے کے لیے اس چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔